बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। हारून रशीद साहब, जफर हिलाली साहब हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज़ पर बात करेंगे कि बागों के शहर में बारूद की बू। लाहौर शहर में खुदकुश धमाका, कई कीमती जानें निगल गया, मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी हैं। सवाल ये है कि इस सानहे का जिम्मेदार कौन है? क्या भारत फिर से सरगर्म हो गया? क्या चंद ही महीनों में 3 बार आईजी की तब्दीली ने वहां की सूबे की पुलिस के मोराल पर बुरा असर डाला? क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत पुलिस रिफॉर्म्स में संजीदा है या फिर नहीं? एक मुकम्मल डिबेट है, आपके साथ हम शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का एक और बड़ा और अहम फैसला, साबिक वजीर खजाना असद उमर चेयरमैन कायमा कमेटी बराए खजाना मुकर्रर कर दिए गए। वजीर खजाना के ओहदे से हटाए जाने वाले असद उमर अब हुकूमती खजाने के मामलात कैसे देखेंगे? या फिर ये सच है कि हफीज शेख कुलाने और असद उमर को वजारत से हटाने की शर्त IMF की जानिब से रखी गई? दूसरी जानिब शब्बर जैदी की तैनाती पर भी अफसर शाही रुकावट बन चुकी है। चाहे कोई हड़ताल क्यों ना करे, शब्बर जैदी ही चेयरमैन FBR होंगे। वजीर आजम इमरान खान भी अपने फैसलों पर डट गए। इस मालियाती टीम की तश्कील नौ का समर क्या होगा, इसका भी जायजा लेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ एक बार फिर से अब कोट लखपत जेल के कैदी बन चुके हैं। लाओ लश्कर के साथ नगमों और नारों की गूंज में जेल तक पहुंचने के इस सियासी शो में आखिर नवाज शरीफ ने क्या कमाया, ये जानने की कोशिश करेंगे। और मौजूदा हुकूमत के एक ऐसा इक़दाम की बात करेंगे कि गवर्नर हाउस मरी को अब सैर सियाहत के लिए खोलने का फैसला कर लिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे हारून साहब, आज बड़ा ही दिल को चीर जाने वाला वाक़या हुआ दाता दरबार की गेट नंबर 2 के करीब। हमने देखा ये किसकी नाकामी हम तस्वर करेंगे? एक बार फिर से लाहौर शहर को लहूलुहान करने की कोशिश की गई है। देखिए, वो इंटेलिजेंसी की नाकामी है, लेकिन ये बात न भूलिए कि इस मुल्क में 10 साल पहले, 7-8 साल पहले तक हर हफ्ते 3-4 बड़े धमाके, 3 से 5 तक बड़े धमाके। कराची में हर रोज़ कत्ल होते थे लोग। बलूचिस्तान गैर महफूज था, वहाँ भत्ता लिया जाता था। कबायली इलाके में कत्ले आम होता था। इमाम बारगाहों में, मार्केटों में, चर्चेज़ में, मज़ारात पे, इन्हीं मज़ार, दाता गंजबख्श के मज़ार पे, पहले अब्दुल्ला शगाजी के मज़ार पे, पख्तूनख्वा में बाद मज़ारों पे धमाके हो रहे थे। अफसोसनाक है, सबको तकलीफ़ पहुँचती है इससे, एक इंसानी जान भी जाए। और से बहुत अलमनाक है कि मार्केट क्रैश कर गई, 750 पॉइंट नीचे गिर गई, ये सब तकलीफ़ दे है। लेकिन जंगें इसी तरह लड़ी जाती हैं। पश्तो का मुहावरा है, जंग में गुड़ नहीं बांटा जाता। हमारा जोग्राफिया जो है, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वो हमारी कमज़ोरी भी है, हमें समझना चाहिए। ये बाढ़ वाला आइडिया बहुत देर के साथ इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ। 30 लाख महाजर, बहुत अच्छे हो, 30 लाख महाजर हैं, उनमें अगर कुछ भी कल्टिवेट कर लिए जाएँ तो ज़ाहिर है वो मसला है। हम बहुत पाकिस्तान एक 12 सिंगा है जिसके सारे सिंग झाड़ियों में फंसे हुए हैं, बहुत से निकल आए। खुदा का शुक्र है कि सूरत हाल पहले से बहुत बेहतर है। हम अमरीकी ब्लॉक से निकल रहे हैं, हम आज़ाद हो रहे हैं। क्या हमें इसकी आसानी से इजाज़त दी जाएगी? एक बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मीडिया के बाज़ मैंने पता कि हमारे चैनल से तो मुतमईन थे सिक्योरिटी के लोग, और कई चैनल्स का भी उन्होंने नाम लिया कि उनका रोल अच्छा था। लेकिन एक आध चैनल ने यह किया कि 8:45 पे धमाका हुआ है 8:54 पे, और 9 बजे उन्होंने लाइव दिखाना शुरू किया और पुलिस वालों को पकड़ लिया, तुम नालायक हो, तुमने कुछ नहीं किया। उसने कहा भाई अभी पहुंचा हूं, अभी कोई हकायक का पता तो चले। और कुछ सेफ सिटी पे इल्ज़ाम देने लगे। भाई सेफ सिटी वाले पहले से टेररिस्ट कर हो नॉन, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि उसको आइडेंटिफाई कर ले। अब वो सिर्फ तफ्तीश में मदद दे सकते हैं, जो दे रहे हैं। मैंने IG साहब से पूछा कि आरिफ साहब गालिबन उनका नाम है, तो उन्होंने कहा जी आरिफ नवाज साहब से पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो हमने बारहा उस तस्वीर को देखा चला के, वो मदद कर रहे हैं सेफ सिटी वाले, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। वो एक आम आदमी है और उसने वो जैकेट सी पहनी हुई है, वो अपना जो कमीज शलवार पे पहनते हैं, क्या उसको कहते हैं, वास्कट पहनी हुई है उसने। तो वास्कट पहनी हुई है। और यहाँ ज़ाहिर है यहाँ कोई स्लीपिंग सेल थे, कोई उनका यूनिट है, उन्होंने उसको वो बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी, और ज़ाहिर है यहाँ निगरानी भी की गई निज़ाम की। अब वो सुबह सवेरे रमज़ान मुबारक में खुदकुश हमलावर को कौन रोक सकता है? जो फारसी का मशहूर शायर था उमर ख़याम गज़ाली के ज़माने में, उसको उठा के ले गए थे। उस पर मशहूर मुसन्नफ़ जो हेरल्ड डेम ने पूरा नावल लिखा है उसके वाक़यात पे।
قوم کو بھی ہمت دکھانی ہوگی, انٹیلیجنس کو بہتر بنانا ہوگا, مگر یہ رونے پیٹنے سے, زیادہ رونے پیٹنے سے, غم تو ہے, غم کیوں نہیں ہوگا؟ ہمارے بہن بھائی ہیں جو لوگ شہید ہوئے, اور ایسی مقدس جگہ پہ وہ آدمی جس کی وجہ سے یہ شہر بسا ہے, جس کی وجہ سے ایک خاص علمی لہر پیدا ہوئی, جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے, جسے شیوخ کا شیخ کہا جاتا ہے, اور اس کے وہ ٹارگٹ, ان کا مقصد یہی ہے پھر قواریت پھیلے, ایک جگہ پہ ہو, دوسروں کو الزام دیا جائے. لیکن یہ ہے صبر کا, تحمل کا مظاہرہ کرنا, ڈٹرمینیشن بھی دیکھنا چاہیے, ویکنس کہاں سے دور کرنا چاہیے. معافی چاہتا ہوں, بات لمبی ہو گئی. جی ہارون صاحب. دیکھیے, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ دربار اور مزار اور شیعہ سیکٹ ان جنرل وہ انہوں نے پہلے سے ہی ٹارگٹ کیا ہوا ہے, اور انہوں نے اناؤنس کیا. کس نے؟ ٹی ٹی پی نے. ٹی ٹی پی کا مطلب کیا ہے؟ ٹی ٹی پی کا مطلب ہے انڈیا اور این ڈی ایس, افغان ایجنسی. وہ ادھر رہتے ہیں, وہ ادھر پالتے ہیں, ان کو ٹرین کرتے ہیں, اکوپ کرتے ہیں. تو یہ اٹیکس جو ہیں, پلوامہ کے بعد کیا کہا تھا مودی نے کہ بچو ہم بھی جانتے ہیں بدلہ لینے. تو یہ اس کا بھی ہو سکتا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا سیف سٹی کا, وہ کدھر گیا. اب ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی چل کے آ رہا ہے اور ویڈیو میں کلیئرلی نظر آ رہا ہے کون سا پولیس والا تھا جو مانیٹر کر رہا تھا وہ ویڈیو کو. شولی ایک مانیٹر ہر وقت ایک آدمی ہونا چاہیے, اور اس آدمی سے پوچھنا چاہیے پہلے تو اس کی کیا ٹریننگ ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ ہر آدمی کو وہ پکڑ سکتے ہیں, مگر وہ بڑا سسپیشس لگ رہا ہوگا ان کی ٹریننگ کے تحت, ہے کہ نہیں؟ تو اس کو کیوں نہیں پکڑا؟ دوسرا, یہ کدھر سے آیا, اس کے ہیلپرز کون تھے, کمپلسز کون تھے, یہ سب بتایا جا رہا ہے. 2 اور مزید لوگ تھے ہلالی صاحب جن کو جاتے ہوئے اس نے ہاتھ ہلایا, دین پھر وہ داتا دربار کی طرف موو کر گیا. بالکل. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں پتہ ہے ان کا. اب ہم ہر آدمی کو نہیں پکڑ سکتے ہیں, بالکل صحیح کہا, اور ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. مگر دیکھیے, we expect better performance. No doubt. We expect better performance. جیسے کسی نے کہا 3 آئی جیز کو چینج کرنے کا ضرورت کیا تھا, اگر میں نے کہ پرفارمنس وائز یہ تھے کہ انہوں نے کیوں نہیں, why didn't they perform better. اور چلیے انویسٹیگیشنز میں دیکھتے ہیں کیا ہوا, کیسے ہوا, کدھر سے آیا. ہارون صاحب, آپ کو یاد ہوگا پلوامہ کے بعد پرائم منسٹر پاکستان جب ابھی خدا نخواستہ جنگ کا سا ماحول بن چکا تھا بھارت اور پاکستان کے بیچ, تو پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جب تک وہاں پہ الیکشنز کور نہیں ہو جاتے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے. جب ساری چیزیں پتہ تھیں تو پہلے سے انتظامات کیوں نہیں کیے گئے تھے؟ دیکھیے, بہت سے حملے روکے جاتے ہیں, ٹھیک کہا ہلالی صاحب نے, ٹریننگ بہتر ہونی چاہیے. جو آدمی وہاں ڈیوٹی پہ ہیں ان کو ویجیلنٹ ہونے چاہیے, انہیں احساس ہونا چاہیے وہ میدان جنگ میں کھڑے ہیں. ہر اہم جگہ پاکستان میں دیکھیے, جی ایچ کیو میں داخل ہو گیا تھا ایک وقت, وہ تھا کامرا میں داخل ہو گیا, ایک ہمارا $1 بلین کا جہاز انہوں نے تباہ کر دیا. انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا جب وہ داخل ہوئے تھے. وہ تو ہمارے جو افسر تھے وہاں, جو جوان تھے, اور انہوں نے کمال ہمت کا مظاہرہ کیا. وہ جوان شاید شہید ہو گیا مگر اس نے بتایا نہیں چیف صاحب کہاں بیٹھے ہیں, اور انتظامات اچھے نہیں تھے. تجربات سے قومیں سیکھتی ہیں, ہمیں بہت ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. بہتر ہونا چاہیے انتظام کو, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے, میں نے پہلے بھی کہا, خود کش حملہ آور کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کیپیسٹی ہمیں بڑھانی پڑے گی. ہمارا جغرافیہ, میں پھر کہتا ہوں, جو ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے وہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. وہ انڈیا کی کوشش کیا ہے, 2 فرنٹ, دونوں محاذ کھلے ہوں, بلکہ ایرانیوں کو بھی بدگمان کرنے کی کوشش کی. ایران میں ٹیررسٹ ہم تو نہیں بھیج رہے تھے, ہماری زمین وہ ویران علاقہ, ضرور میں نے وہ علاقہ دیکھا ہے, لالی صاحب نے دیکھا, سینکڑوں میل تک ویرانی ہے, ریگستان اسے کہا جاتا ہے اس علاقے کو. وہاں کوئی بھی یہ کر سکتا ہے. ہمارے دوستوں کی بھی مہربانی ہے بعض ممالک کی, جنہوں نے یہاں پراکسی بار لڑی ہے فرقہ واریت کی. اب انہیں کوئی ہم پہ رحم کرنا چاہیے. مگر ایک چیز ماننا پڑے گا ہارون صاحب, ایران میں اتنے ہی سمجھے 2 ملین ریفیوجیز ہیں, ادھر یہ واقعے نہیں ہوتے.
اب سیکھ ہم دیکھیے ہماری problem کہاں پہ ہے نہیں حاجی ہماری کھلا دل ہے, ہم نے ان کو ایکسپٹ کیا ایز بھائی برادرز ایکول. ہم نے کہا پھیلو جدھر چاہتے ہو رہو, نوکری جاؤ, بسیں چلاؤ, ٹرانسپورٹ سسٹم لے لو. ایران کیا کرتا ہے, ان کو کیمپ سے نہیں نکل سکتے اجازت کے بغیر. ہر افغان جو ہے اس کو کھانا ملتا ہے, تعلیم ملتا ہے, مگر کیمپ کے اندر ہم تو نہیں, ان کی پالیسی ہم نے تو اوپن چھوڑا ہوا ہے جیسے مرضی. علی صاحب آپ ان چیزوں کو بہتر جانتے ہیں. انڈیا جب غلام ہوا اس کی ایک وجہ MI6 کا نیٹ ورک تھا, مگر میسور آخری وقت تک اس لیے محفوظ رہا جب تک رہا کہ حیدر علی نے اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو کبھی داخل ہونے کی کسی غیر ملکی کو داخل ہونے کی کبھی اجازت نہیں دی. کریکٹ. آپ کی سرحدیں مقدس ہوتی ہیں, آپ کو ان سرحدوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. غیر ملکی آئیں انہیں ویلکم کرنا چاہیے, مگر وہ ہر آدمی رجسٹر ہونے چاہیے, اس کی موومنٹ پہ نظر ہونی چاہیے. آپ انہوں نے دیکھیں لاہور میں مارکیٹیں ہیں, اسلام آباد میں ہیں جہاں وہ کام کر رہے ہیں, آپ اسے کھلم کھلا اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ اسی کو رجسٹریشن کریں, انہیں واپس بھیجنے کا منصوبہ بنائیں, چاہے اس میں وقت لگے, چیزوں میں وقت لگتا ہے. 1955-56 میں میں ایک اسپیشل انوائے بن کے جب ایران گیا تھا, اتفاقاً میں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا تھا, پریزیڈنٹ صاحب کو ملنا تھا, اور ادھر ایک آدمی آ کے دوسرے کو فارسی میں کہتا ہے کہ گھر میں 2 چوریاں ہو گئی ہیں. امیجیٹلی وہ دوسرے کا رسپانس ہوتا ہے. دیکھیے مطلب یہ کہ دے نو کہ یہ غریب ہیں, یہ دے آر ناٹ پارٹ آف ایرانین سوسائٹی. تو اکثر جو ہوتا تھا, شک جو پڑتا تھا یہ افغان پہ, تو میں نے اس پہ یہ بات اس پہ میں نے اٹھایا, ان کے فارن سیکرٹری سے پوچھا, کہنے لگا آپ لوگ تو بڑے زبردست لوگ ہیں, یو ہیو اوپنڈ دا ہول آف سوسائٹی ٹو دیم. کہتا ہے ہم نہیں کر سکے, ہم نے ان کے لیے کیمپس رکھے ہیں, ہم ایجوکیشن دیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, نو موومنٹ وداؤٹ پاسپورٹ, وداؤٹ اینی پرمیشن. تو ہارون صاحب یہ بھی ہم لوگ ہیں ایسے کہ دیکھیں جی, ہم پہ تو دیکھو انہوں نے اعلان کیا, وہ کرشن میمن نے جو امبیسیڈر رہا, آپ جانتے ہوں گے, کرن تھاپر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ وہاں آپریشن بڑھانے چاہیے. اجیت دیول نے کہا, اس کا ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ہم پاکستان کو توڑنے کی کوشش کریں گے, اور ان کے لوگ کو استعمال کر کے ان کے توڑیں گے. لیکن ہمیں بھی تو بہتری کرنے کی ہارون صاحب بے حد ضرورت ہے, پولیس کی ضرورت ہے, بے حد ضرورت ہے. دیکھیے دشمن آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, آپ کو خود اپنی کمزوریاں معلوم بھی ہونی چاہیے, ان کا تدارک بھی کرنا چاہیے. میں نے آپ کو مثال دی ٹیپو کی کہ وہ آخری وقت تک اگر جب تک محفوظ رہا, مگر انہوں نے اجازت نہیں دی کبھی کسی غیر ملک کو. فرانسیسی آ سکتے تھے ان کی اجازت سے, انگریز وہاں داخل نہیں ہو سکتے. تو ہندوستان کی غلامی میں یہ تو اس چیز کا بڑا دخل ہے کہ بھائی آپ کی سرحدیں کھلی ہوئی تھیں, اور یہ تو پورا پرائیویٹ تو لمبی بحث ہو جائے گی. آپ کو اپنی سرحدوں کی حفاظت بھی کریں. 1000 سال کے بعد یہ واقعہ ہو رہا ہے, 1000 سال کے بعد کی سرحد بند کی جا رہی ہے. حالات کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, وہ ہمارے افغان عوام ہمارے تاریخی حلیف ہیں 1000 برس سے, لیکن جب ان کی سرزمین استعمال کی جا رہی ہے, انڈیا استعمال کر رہا ہے, امریکہ نگلیکٹ کر رہا ہے, یورپی یونین ان پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالتی, دباؤ ہم پہ ڈالا جاتا ہے ہر طرف. یعنی اور ہمارا جو پریس کا ایک حصہ ہے, چند آدمی ایسے بھی ہیں کہ یہاں دھماکہ ہوتا ہے تو ہماری ایجنسیاں ذمہ دار ہیں, اور انڈیا میں کوئی واقعہ ہو جائے تو بھی ہم لوگ ہی ذمہ دار ہیں. مگر ہارون صاحب آپ نے کہا خامیاں پتہ ہونی چاہیے, خامیاں تو معلوم ہے, صالحہ سال سے معلوم ہے, تدارک تو کہیں نہیں نظر آتا ہمیں. نہیں تدارک ہوا ہے تو 5% رہ گیا. نہیں یہ بات نہیں ہے. کراچی میں ہر روز 10 لاشیں ملتی تو جس قسم کا پروگریس ڈیرہ بگٹی میں اور نواب میں بھتہ لیا جاتا تھا, قبائلی علاقے میں آپ داخل نہیں ہو سکتے تھے. بہت بے پناہ ہر سال 2-3 یہ واحد ملک ہے جو لڑا ہے یہ جنگ اور جیتا ہے. ہم لیبیا نہیں بنے, ہم سیریا نہیں بنے ہیں, ہم عراق نہیں بنے, یہ ہماری کامیابی ہے. اور جنگ ہماری فوج نے لڑی ہے, پولیس نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں, مگر وہاں پہ ریفارمز کی ابھی بھی اشد ضرورت ہے. ہارون صاحب ظاہر ہے ضرورت ہے, جب تک جنگ آپ جیت نہیں لیتے
تو ہر وقت ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. چلیے ابھی مجھے بریک کے جانب بڑھنا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے ایک اور اہم فیصلہ کیا ہے. پہلے وزارت خزانہ سے ہٹا دیا گیا اسد عمر کو. اب پھر سے اسد عمر کو انہوں نے چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے خزانہ مقرر کر دیا ہے. بہت سے اہم سوالات اس سارے معاملے پر اٹھ چکے ہیں اور شبر زیدی کو بطور چیئرمین FBI ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہو سکا. اس ساری صورتحال پر ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے بات کریں گے ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بات کریں گے اس اہم فیصلے کی جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے کیا گیا. پہلے ہٹا دیا گیا اسد عمر کو وزارت خزانہ سے, اب چیئرمین لگا دیا گیا قائمہ کمیٹی کا. یہ کیا معاملہ ہے ہارون؟ نہیں وہ تو اس کے عوامل تو واضح ہیں نا جی. ان کی پالیسیوں سے اختلاف تھا, ہو گیا, اب اس پہ صبر کرنا چاہیے. جو ہونا تھا وہ ہو چکا. IMF کا بھی اس میں لگتا ہے کہ رول ہے پالیسی کی طرف. دیکھیے اسد عمر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, ذہین آدمی ہیں, شائستہ ہیں, آرٹیکولیٹ ہیں, اپنا موقف دلیل سے پیش کرتے ہیں. مگر یہ جو پرائیویٹائزیشن پہ ان کا نقطہ نظر ہے یہ بہت سے مجھ کے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. میں بھی اس کا قائل ہوں کہ ان سے جان چھڑانی چاہیے. ہلالی صاحب تو کہتے ہیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو اسٹیل مل ہے. PI کا حال بھی پتلا ہے, اب کچھ بہتر ہوا, اللہ کا شکر ہے کہ بہتر ہوا. باقی بھی دیکھیے کہ 1000 ارب روپے ہمارے اس میں چلے جاتے ہیں, بڑی تباہی ہے. تو وہ آدمی تو اچھے ہیں مگر یہ ہے کہ وہ خیالات ان کے بعض جو ہیں وہ جدید دور کے شاید تقاضوں کے مطابق نہیں ہیں. برطانیہ تک کو جو معاشرہ اخلاقی طور پہ بہرحال بہتر ہے, زیادہ ڈسپلنڈ ہے, قانون کا پابند ہے. مارگریٹ تھیچر کو کرنی پڑی تھی نا پرائیویٹائزیشن, تو اس کی ضرورت ہے. یہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے ان کے اس چیئرمین بنانے کا. اگر یہ مل جل کے کام کریں, چیک ہوتا ہے نا جب, اس کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. وہ جب ان کے پاس تجاویز آئیں تو اس پہ ڈیبیٹ ہو. اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے چلیں اور اس کا رنج نہ پالیں, اسد عمر صاحب ان سے توقع ہے کہ نہیں پالیں گے اور کھلے دل کے ساتھ ان کے ساتھ وزارت خزانہ کے ساتھ معاملات کریں گے, تو میرا خیال ہے اس کا فائدہ ہوگا. لیکن جو شخص وزارت خزانہ کے طور پہ ان کو ڈائجسٹ نہیں ہوا خان صاحب کو, حالانکہ ان کے لیے بڑے اہم اور پوسٹر بوائے تھے اسد عمر صاحب وزارت خزانہ کے لیے, اب چیئرمین بن کے وہ کیسے ڈیلیور کر سکیں گے؟ اس سے بہتر چوائس کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے ڈیلیور کریں گے؟ کون سا ایز اے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی میں وہ بلائیں گے, حفیظ شیخ کو بلائیں گے اور کہیں گے یہ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے, تم نے یہ فیصلہ کیا ہے, جسٹیفائی اٹ. وزارت خزانہ سے پھر کیوں ہٹایا گیا ہلالی صاحب؟ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. وہ ان سے پوچھیں گے کہ جسٹیفائی یور پالیسی ڈیسیشن. اس کا کیا مطلب کیوں ہٹایا گیا ہے؟ میں تو سمجھ ہی نہیں سکتا. معاف کریے آپ کا سوال میں سمجھتا ہوں. ہلالی صاحب جن کو وہ وزارت خزانہ کے اہل نہیں سمجھ رہے ان کو چیئرمین قائمہ کمیٹی لگا دیا ہے انہوں نے. نہیں سمجھنے کی بات, نو, جیسے انہوں نے کہا he had a different point of view. یہ نہیں ہے کہ he didn't know anything about finance. وہ کہنے لگے کہ میرا ویو فائنانس کے بارے میں یہ ہے, یہ اور حفیظ شیخ اور IMF کا دوسرا ویو ہے. اور عمران خان کو ماننا پڑا اس لیے کہ ہم بھکاری ہو گئے ہیں, ہمیں چاہیے, we need IMF. تو اس کو کہا ہٹ جاؤ. جب اس نے کہا ہٹ جاؤ, اس کا مطلب یہ بھی, بائی دا وے, یہ ہٹ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈس ایگری کرتا ہے اسد عمر سے. ہٹ جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سے ایک پالیسی جس کو تم اگریمنٹ میں نہیں ہو تم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا ہر کامنٹ, اس کا کرٹیک آف فائنینشیل پالیسی آپ دیکھیں گے بڑے اخباروں میں ہوگا. اور ہی از دا فائنانس منسٹر ان ریزرو. یہ فیل ہو جائے تو اور کون ہو سکتا ہے جی؟ میں تو سمجھتا ہوں ویری گڈ. ایک آنریبل آدمی اگر اپنی پالیسی کیری نہیں کر سکتا اور ہٹ جاتا ہے تو یہ بڑی وقار کی بات ہے. اس پہ ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہارون صاحب اپریشیٹ تو تب بھی کر رہے تھے جب ان کو فائنانس منسٹر بنانا تھا کہ ان کی پالیسیوں سے فائدہ اس کی وضاحت کر دینا ہے ہلالی صاحب نے. دیکھیں نا, ہمیں پالیسی میں تبدیلی کی ضرورت تھی, اس کے لیے دوسری ٹیم چاہیے تھی. لیکن ہارون صاحب یہ تو کوئی موضوع بات نہ ہو سکی. آپ کسی کو بھی لاتے ہیں پھر چند مہینوں کے بعد اس کو ہٹا دیتے ہیں. ضرورت حالات, آپ پالیسیاں بناتے ہیں حالات کے مطابق. اگر آپ کو قرض لینا ہے
تو پھر IMF کی مرضی سے ہٹایا گیا، پھر یہ کس وجہ سے بھی ہٹایا گیا؟ میرا خیال ہے اس میں مزید ہر چیز اس کا ہم نہیں جسٹیفائی کرتے، مثال کے طور پہ اس کو پہلے سے پتا ہونا، فیصلہ درست ثابت نہ ہو آخر کار، لیکن بہرحال فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ چلیے شبر زیدی سے متعلق بھی تو ایک فیصلہ کیا ہے خان صاحب نے، اس کے اوپر بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں، مگر تعیناتی کا نوٹیفیکیشن تو ابھی تک نہیں جاری ہو سکا ہلالی صاحب ان کا۔ اس لیے نہیں جاری ہو سکا، انہوں نے کہا ہے فلفل دا کنڈیشنز، مانے جو کنڈیشنز ہیں اس اپوائنٹمنٹ کے، جو لیگل کنڈیشنز ہیں، مثال کے طور پہ ایڈورٹیزمنٹ یہ وہ، اس کو پورا کر کے یہی آدمی بنے گا۔ اور میں ان کو کہتا ہوں اگر یہ آدمی نہ بڑا نقصان ہوگا، اس لیے یہ پرفیکٹ چوائس ہے اس پوسٹ کے لیے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کیوں ایک میں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا ہے، جنرل کلوزز ایکٹ 1898 سیکشن 21، گورو نے کہا تھا، اپنے آپ کو اختیار دیا تھا گورو نے، کیا کہ اگر ایڈمنسٹریشن میں ہمیں کوئی بھی رکاوٹ ہوتی ہے تو جو بھی قانون ہے اس کو ہم پھر بھی امینڈ کر سکتے ہیں۔ جنرل کلوزز ایکٹ میرے پاس ادھر ہے، میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں آپ کو، میں پڑھوں گا، انگریزی میں ہے۔ کہنے کی بات صرف یہ ہے ہارون صاحب کہ گورو نے they kept this in reserve for themselves، یہ کیوں نہیں استعمال کرتا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے گورنمنٹ کسی قانون کو in the interest of the state بدل سکتا ہے۔ تو قانون انسانوں کے لیے ہوتا ہے، انسان تو قانون کے لیے نہیں ہوتے۔ ہاں ایگزیکٹلی۔ مگر اب اس کی تشکیل نو کا ثمر ہوگا کیا ہلالی صاحب، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں خوش دلی کے ساتھ، یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے۔ حکومت ایک بڑی مشین کی طرح ہے جس کے سینکڑوں ہزاروں کل پرزے ہوتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ میں اسد عمر صاحب سے یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ تعاون کریں۔ اگر تعاون نہیں ملتا تو پھر کیا چوائسز ہیں؟ اگر ایسا ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے، پھر اس پہ رائے دیں گے، لیکن یہ کہ وہ جس طرح کا آدمی ہے اس سے اچھی توقع۔ کتنا زبردست طریقے سے اس نے ہینڈل کیا یہ سچویشن کو، آ کے خود کہا کہ میں یہ میں پارٹی کے ساتھ، he did it brilliantly۔ میں تو سمجھتا ہوں جی اس پہ ڈونٹ فائنڈ فالٹ ود ہم۔ ہاں اسد عمر کی پالیسیز پہ وہ تو ایک ڈفرنٹ میٹر ہے، فائنینشیل پالیسیز پہ بہت ویوز ہیں، ایک کاؤنسل میں بھی۔ لیکن میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، وہ ان کے سگے بھائی پرائیویٹائزیشن کے وزیر تھے، جہاز میں اتفاق سے ان کی سیٹ میری سیٹ کے ساتھ تھی، انہوں نے مجھ سے کہا آپ کے دوست ہیں، آپ انہیں سمجھائیں وہ پرائیویٹائزیشن کی مخالفت کریں۔ اس کی بات کا اس وقت بھی بڑا وزن تھا۔ میں نے کہا میں ان سے گزارش ہی کر سکتا ہوں، انہوں نے کہا آپ پرائیویٹائزیشن کے قائل ہیں، میں نے کہا میں بہت دل سے قائل ہوں، میں اتنا قائل ہوں جتنا ہلالی صاحب ہے۔ 1 روپے میں بیچنی پڑے بیچ دیں، وہ 50 روپے کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ آپ نے بچا لیا، وہ نہیں I disagree، مفت 1 روپیہ تو وہ بھی ظاہر ہے مفتی ہے۔ تو میں نے انہیں فون کیا اسد عمر صاحب کو کہ میں سفارش کرنا چاہتا ہوں آپ کے بھائی کی، اور یہ واقعہ ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا آپ کی سفارش مجھ تک پہنچ گئی، میں اس پہ غور کروں گا، میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا نہ اپنے بھائی سے اتفاق۔ چلیے صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اسی گورنمنٹ سے متعلق کی مزید بات کر لیتے ہیں۔ ہارون صاحب بڑا اچھا قدم اٹھایا گورنر ہاؤس مری سے ریلیٹڈ پرائم منسٹر نے کہ اس کو سیر و سیاحت کے لیے کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ آخری وقت پہ خبر آئی، میں اس کو ٹھیک سے نہیں پڑھ سکا۔ دیکھیے 60 کروڑ روپے خرچ کیے نواز شریف صاحب نے، اس کے سنہری باتھ روم بنائے، درآمدی لکڑی کے دروازے بنائے، 1 کروڑ 75 لاکھ روپے کے امارات سے قالین منگوائے جو فواد حسن فواد صاحب لے کے آئے، اور یہ کہا کہ کونسل جنرل اس کی پیمنٹ کر دیں، بعد میں کریں گے۔ وہ حکومت پنجاب اب تک نہیں کر سکی۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہاں سار کانفرنس بلائیں گے، ان کا یہ ارادہ بھی تھا کہ حکومت جو ہے وہیں سے بیٹھ کے چلائیں گے آخری برس، تو پاناما کی وجہ سے انہیں جانا پڑا۔ تو اب یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے، اس کو کھول دیا جائے، اس کو کمرشل استعمال کیا جائے۔ 8 کمرے ہیں شاندار، بہت میٹنگ رومز ہیں، وسیع و عریض سبزہ زار ہیں اس کے، تو یہ ایک شاندار ٹورسٹ ریزارٹ بن سکتا ہے، وہاں لوگوں کو جانا چاہیے بجائے حکومت کا پیسہ خرچ۔ سوال یہ نہیں ہے کتنی آمدن ہوگی، ایک گھر سے کتنی آمدن ہو سکتی ہے، وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن پیسہ ضائع ہونے کی بجائے بچے گا نا، یہ ایک اپروچ کی بات ہے۔ دیکھیے مشاعرے پہ عارف الوی صاحب نے 36 لاکھ روپے خرچ کیے، ایک پاکستان جیسے ملک کے لیے خواہ یہ کتنی مشکل میں 36 لاکھ روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے، لیکن اس سے ایک اپروچ ظاہر ہوتی ہے۔ 1 روپیہ بھی ضائع نہیں کرنے چاہیے ان حالات میں، 1 روپیہ بھی۔ اس نے لکھا ہے اپنا قائد اعظم کے ADC نے جو رضا ربانی کے والد تھے عطا ربانی نے، کہ
قائد اعظم کا حکم تھا کہ ایک مہمان کے لیے ایک سیب ہونا چاہیے جب کھانے پہ لوگوں کو بلایا جائے. تو 4 مہمان تھے اور 5 سیب رکھے گئے تھے, تو ہم کانپ رہے تھے اس خوف سے کہ ہماری بات پرس ہوگی. قائد اعظم کا مزاج یہ نہیں تھا ہر بات پہ ٹوکیں, مگر 1 تاریخ کو گورنر جنرل ہاؤس کا حساب دیکھتے تھے. ایک بار کچھ پیسے خرچ ہو گئے, محترمہ فاطمہ جناح نے کوئی چیز منگائی, ان کی انٹائٹلمنٹ تھی پیسے, وہ خاندان کا حصہ تھی, 8 روپے کے غالباً. انہوں نے کہا اس کی ادائیگی وہ خود کریں گی. ایک کھدر کے انہوں نے سوٹ سلوائے تھے. یہ اپروچ ہونی چاہیے, یہ صحت مند اپروچ ہے. امریکہ کا صدر اپنی ٹوتھ پیسٹ خود خریدتا. تو یہ جو ہے, یہ جتنی فضول خرچی ہم کا حکمران, عربی کا محاورہ ہے الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں کے راستے پر چلتے ہیں. اوپر سادگی آئے گی تو نیچے بھی آئے گی. حکمرانوں کو کوئی حق نہیں, کو اپنی ذاتی دولت سے کرے تو وہ بھی کوئی اچھی بات تو نہیں. اسراف تو کسی لحاظ سے اچھا نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا لا خیر فی الاسراف, فضول خرچی میں کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. لیکن حکمرانوں کو تو حق ہی نہیں ہے. یہ تو انہوں نے دیکھے نا بادشاہوں کی طرح رہنے کی عادت ڈالی. قائد اعظم تو جب تک رہے تو درویشوں کی طرح رہے. ساری عمر انہوں نے ریشمی سلیپنگ سوٹ پہنے, گورنر جنرل بنے تو قدر کے سلوائے. تو اسی راستے پہ چلنا چاہیے. یہ بہت اچھا فیصلہ ہے, اس کی داد دی جائے. ٹھیک ہے, اندر کہا جا رہا ہے ہلالی صاحب بوتیکس وغیرہ بنائے جائیں گے, شاید چھوٹے چھوٹے ریسٹورینٹس بھی اوپن کیے جائیں گے, اس سے بھی کچھ آمدن جنریٹ ہو سکتی ہے. انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ باتھ روم میں وہ گولڈن WCs اور واش بیسز, میں کہہ رہا ہوں آپ کو گولڈن WC اور واش بیسنس ہے. نہیں, اب وہاں پہ ہی جاتی عمرہ میں بھی جن صاحب نے لگایا ہے, وہ اسپین سے آئے تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ گولڈن باتھ روم لگا. وہ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ذہنی مرض ہے. ذہنی مرض ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور ان سب کے مطلب آپ اپنی ٹوائلٹس تک کو کس طرح سے, آپ مجھے بتائیں کہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں, گھڑی دکھا رہے ہیں جس میں مون راک ہے, جس میں کچھ دن پہلے پتہ چلا کہ $1.5 ملین کا وہ گھڑی. جی 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 بالکل. ہمیں کیا, آپ شو کیا کر رہے ہیں؟ ان کو یہ جاتے ہیں غریب علاقے میں جاتے ہیں. معاف کریے, میں بھی ایک پرائم منسٹر کے لیے کام کیا اور میں نے ان سے کہا کہ غریب علاقے میں جا کے امبریس کرتے ہیں, اور رولیکس واچ, گولڈن رولیکس 5-10 ہزار کا, وہ بیچاری جو بھی آتی ہے اسے. تو میں نے کہا, تو کہنا وہ ان کو پتہ نہیں ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر. میں نے کہا بٹ ہمیں تو پتہ ہے. صحیح ہے. چلیے ایک بریک کی طرف بڑھ جاتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے میاں نواز شریف کی کل کی ریلی میں کہ لاؤ لشکر بھی ساتھ تھا, نغمے بھی چلائے گئے, نعروں کی گونج بھی سنائی دی گئی, مگر اس ساری صورتحال میں, اس سارے سیاسی شو میں خود میاں نواز شریف نے کیا کمایا. ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بات کریں گے میاں نواز شریف صاحب کے. ہارون صاحب, چلیے کل وہ واپس کوٹ لکھپت جیل کے ایک بار پھر سے قیدی تو بن گیا ہے, مگر یہ جو سیاسی شو کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس سے ملا کیا ہے, کیا حاصل ہوا؟ دیکھیے, ان کا خیال یہ ہے, یہ جو 85 سے سیاست شروع ہوئی ہے نا, شور شرابے کی, دکھاوے کی, نمائش کی, ان کا خیال یہ تھا کہ خلق خدا امڑ آئے گی, باقی وہ میڈیا میں ان کے بتیرے لوگ ہیں اسے استعمال کر لیں گے. تو 1000 آدمی وہاں سے نکلے. صبح میں نے جب سویرے اٹھ کے کل جو ہم نے تبصرہ کیا اس کے بعد, میرے خیال میں تو ناکام شو تھا, سویرے اس کے سوشل میڈیا پہ دیکھا تو اس میں بڑے بڑے جلوس تھے, بڑے حیران کن. اور وہ کالم تفصیل میں نے اس کی لکھی ہے, تو مجھے تو ایک لمحے کے لیے ایسے لگا یہ فیبری 79 کا تہران ہے اور امام خمینی تشریف لے آئے ہیں. اور کیا دور دور تک, اور کئی جرنلسٹ ان کے جو حامی ہیں, ایک صاحب وہ میسج کر رہے تھے یہ میڈیا دکھاتا کیوں نہیں ہے. تو میڈیا کیا دکھائے. میں نے پھر مسلم لیگ کے لوگوں سے رابطہ کیا جو ان کے ہمدرد ہیں, جو وہاں موجود تھے, جنہوں نے پوری جائزہ لیا. کسی نے 6000 سے زیادہ کا فگر نہیں دیا میکسیمم. اور غیر جانبدار اخبار نویسوں سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ 4000 تھے, مبالغہ کر لے تو 5000 تھے. وہ بریانی کی دیگیں بھی لائے اور بھی کیا, ورجیز طاہر کو بھی کہا, کھوکھر بردرز کو بھی کہا, اور بھی بہت سے لوگوں کو کہا. 42 ان کے ارکان اسمبلی ہیں MP اور MN لاہور میں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ 6 بجے گریسفل آدمی کی طرح, آپ کوئی بھگت سنگھ ہیں, آپ نے اجیت دیول کے اب اس کے ساتھ تعلقات رکھے, کیا وہ اسٹیل کنگ ہے انڈیا کا ذاتی, آپ نے اس کے کہنے پہ کھٹمنڈو میں خفیہ ملاقات کی, آپ نے تجویز لکھ کے بھیجی آرمی کو کہ کابل تک ہم ریلوے لائن بچھانا چاہتے ہیں. کس کے لیے؟ وہ ایک انڈین کے جو وہاں کوئلے کے ذخائر ہیں اس کو منتقل کرنے کے لیے. آپ کا کارنامہ کیا ہے؟ آپ نے اقتدار میں ساز باز سے آئے, آپ نے دولت کمائی,
آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے. ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا میں کشمیریوں کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر ہوں, ایک خاتون سے. ہاں جی, یہ مشعل نہیں ہے, مشعل حسین نہیں, یہ مشعل ہماری جو ہیں یاسین ملک کی بیگم, ہمارے دوست ہیں یاسین ملک. ان کی والدہ صاحب شامل ہونے کے لیے پارٹی میں گئیں تو ان سے کہا کہ میں کشمیریوں کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر ہوں. تو اس نے کہا آپ کو نہیں کہنا چاہیے, کشمیریوں میں علامہ اقبال پیدا ہوئے. اور علامہ اقبال کی علی گیلانی موجود ہے, 60-65 سال سے کھڑا ہوا بوڑھا آدمی, کبھی اس کی آواز میں کپاہٹ نہیں آئی, کبھی اس نے گلہ نہیں کیا حالات کے. تو ہر وقت روتے ہیں. آپ کو جو انٹرویو ان کا آیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں ایک طویل تاریک رات ہے, اور اس کی سحر کب ہوگی وہ کہتے ہیں جب میری رہائی ہوگی. نہ کوئی ملک کی فکر ہے, ملک اتنی بڑی مشکل میں. تو وہ دیکھیے ان پہ پارٹی کے اندر سے بھی پریشر تھا. کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں بڑی اہم. ایک تو یہ ہے کہ شہباز شریف کو تو سمجھیے انہوں نے بے شک صدر ہیں, مغو فارغ ہو گئے, صاحبزادی کو جانشین بنا دیا ہے. لاہور کی پارٹی کا ان پہ پریشر تھا, سعد رفیق وغیرہ چیخو پکار کر رہے تھے, مگر آیا تو کوئی نہیں. یعنی اتنے آدمی جماعت اسلامی لا سکتی ہے, مولانا فضل الرحمان لا سکتے ہیں, طاہر القادری زیادہ لا سکتے ہیں, زیادہ لے آئیں گے شاید. تو یہ آپ نے بڑی پارٹی ہے. دیکھیے 42 میں 33 سیٹیں جیتی ہیں بستی پنجاب میں. اس بستی پنجاب کے کل میں لاہور میں جہاں جو 1-2 کے سوا ساری سیٹیں وہ جیت گئے, چند سیٹیں. اور وہاں آپ 6 بجے آپ گاڑی میں بیٹھتے, پولیس کے ساتھ جاتے اور بیان جاری کرتے کہ میں قانون کے. رات کو 1:30 بجے آپ پہنچتے ہیں سلو وہ چلاتے ہوئے جلوس کو, اور اس پہ آپ کو قانون توڑنے پہ آپ فخر کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک افسوسناک چیز ہے. اور جب لیڈر قانون توڑتے ہیں تو خلق خدا کو وہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ قانون کی کوئی تقدیس نہیں. وہ تو کہتے ہیں ہمارے چاہنے والوں نے ہمیں بڑا لیٹ کر دیا, ہم تو شاید ٹائم پہ پہنچ گئے. یہ جو قانون توڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیل کی کنڈیشنز کو وائلیٹ کیا ہے, اور اس کو پھر بیل مل نہیں سکتا. کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بات کر رہے ہیں آپ, یہ ہو گیا, توہین عدالت ہو گئی. He has violated his bail condition, تو پھر بیل نہیں مل سکتا اس کو. بائی دا وے پتہ نہیں کیا. دوسری بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ مجھے آپ بتائیں کہ نواز شریف صاحب نے 3 صوبوں کا بجٹ جو ہوتا ہے پاکستان میں, ہارون صاحب, پنجاب کے بجٹ سے کم ہے. 3 صوبوں کا ملا کے پنجاب کا ایک بجٹ الگ ہے. 30 سال سے اس بجٹ کو وہ کھیلتا رہا اس کے ساتھ. تو ظاہر امیر آدمی ہوگا نا. وہ پورا بجٹ بھی تو لاہور میں لگا دیا ہلالی صاحب, اور بجٹ میں کہاں لگایا. اور ابھی یہ لک ایٹ دی رومرز کیا آ رہے ہیں کہ بھائی شہباز شریف گیا ہے اور وہ منوا دیا ہے لڑکوں کو کہ 30% دے دیں. وہ کبھی بھی نہیں دیں گے. نہیں مجھے کیا یہ چیزیں ہیں اس آدمی کا. اچھا ویسے یہ ہلالی صاحب شو آف فورس کیا ہے اس شہر میں اس وقت لاہور میں نہیں تھا, محترمہ فاطمہ جناح کبھی تشریف لائی تھی, اور وہ بتاتے ہیں لوگ جو وہاں موجود تھے کہ حبیب جالہ بہت پاپولر, آپ کو پتہ ہے, باغی شاعر تھے. تو ان کا دبدبہ ایسا تھا کہ انہوں نے کہا یہ کیوں بلایا, تو انہوں نے کہا یہ نظم سنائیں گے. انہوں نے کہا کوئی گانا بجانا نہیں ہوگا جس سے آپ کو معلوم ہے. انہیں اجازت دی گئی ان کی بڑی تقریب. سارا شہر جو ہے وہ امڈ پڑا تھا. اس میں بھٹو نے جلسہ کیا تھا. مجھے وہ سرخی آج تک یاد ہے ایک اخبار کی, شہر ستمبر بھٹو پہ نچھاور ہو گیا. مجھے یاد ہے کہ یہاں بے نظیر آئی تھیں, اور میں راولپنڈی میں فون کر کے اپنے دوستوں سے پوچھتا تھا, وہ کہتے تھے اپریل 86 انسان شمار نہیں کیے جا سکتے. میں عمران خان کے اس جلسے میں موجود تھا جس میں لوگ فرط جذبات سے رو رہے تھے, اور اتنی بڑی تعداد تھی. ایک اخبار نویس نے کہا کہ تاریخ میں اس سے بڑا جلسہ لاہور میں, ان کا اندازہ تھا ہوئے ہوں گے ضرور. کبھی فاطمہ جناب تشریف لائی تھیں, بھٹو آئے تھے, تو ظاہر ہے ہوئے ہوں گے. میں نے اس پہ لکھا, اس کی رپورٹ میں نے لکھی کہ اس کی کبھی تصویر کشی ممکن ہی نہیں ہے اس جلسے کی. فرط جذبات سے لوگ رو رہے تھے, مائیں اپنے بچوں کو ساتھ لائی تھی. وہ لوگ جلسہ گاہ میں آئے تھے جو جلسہ گاہ میں جاتے ہی نہیں. نئی ایک کھیپ پیدا ہوئی سیاسی کارکنوں کی. وہ ٹھیک ہے, اس کے سمراٹ نہیں سمیٹ سکے. پھر وہ زرداری کے, مشرف کے لوگ آ گئے, فردوس عاشقوان آ گئیں, فواد صاحب آ گئے, طرح طرح کے لوگ آ گئے. وہ تو بے نظیر کے ساتھ بھی ٹریجڈی ہے, ان کی کمائی بھی زرداری نے لوٹ لی. لیکن یہ 5000 کا جلوس نکال کے پاس اس ہزار فخر کر رہے ہیں, اور وہ کوئی 20-25 ٹویٹ کیے.
मोहतरमा मरियम नवाज ने और बहुत से लोगों ने कई तारीखी, क्या तारीखी वाक़या, 5-7 हज़ार आदमी मुश्किल। और मगर और फिर एक उसमें लिखा कि सैकड़ों आदमी मियां साहब की गाड़ी को घेरे में लेकर, सैकड़ों, a few hundred। और मीडिया में किसी ने एक छोटे से गुमनाम अखबार के बाद उसने लिखा, उन्हें खुश करने के लिए एक अखबार नवाज शरीफ साहब ने किसी को तोहफतन किसी से लेके दिया था, जब्त किया था किसी का, तो उसको दे दिया। उनका हक तो अदा करना था। तो बाकी किसी ने तादाद लिखने की हिम्मत ही नहीं की। अच्छा, और जिससे हमने पूछा तो यही तादाद 5-6 हज़ार से ज़्यादा की था। इस पे आप फ़ख्र, कानून तोड़ने पे फ़ख्र कर रहे हैं, दौलत मुल्क के लूटने पे फ़ख्र कर रहे हैं, आप पे नेशनल सिक्योरिटी के बारे में तवज़ात रहे हैं, आप उस पे फ़ख्र कर रहे हैं। किस चीज़ पे फ़ख्र कर रहे हैं कि मैं अपना विरसा अपनी औलाद को मुंतकिल कर रहा हूँ? भाई आपके वहाँ हैं, बेटे आपके वहाँ हैं, भतीजे आपके भाग गए, आपके भाई का दामाद भाग के वहाँ चले गया, आपको फ़ख्र किस चीज़ पे है? वो तो जी जी प्लीज। मैं अगर एक चीज़ कह सकता हूँ ऑन अ लिटिल बिट ऑफ अ सीरियस नोट, इसका मतलब ये भी है ना कि नून लीग इस वक्त हार्ड लाइनर्स के गिरफ्त में है, आ रही है दोबारा, नहीं क्योंकि मफाहमत नहीं हो सकी। हार्ड लाइनर्स इसको चला रहे हैं। हार्ड लाइनर्स समझते हैं, और एक लिहाज से वो गलत नहीं है कि उन्होंने जैसे भी स्ट्रीट पावर उनके लिए डेमोन्स्ट्रेट किया है कि निकाल सकते हैं इसके लिए, मगर मैं समझता हूँ ये हार्ड लाइनर्स इस आदमी के लिए अच्छा नहीं है। इसको इसकी रिहाई के लिए या इसकी पार्डन के लिए या इसके फ्यूचर के लिए द हार्ड लाइनर्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प हिम। और मैं फिर आपको कहता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और जजेस ने काफ़ी रिस्क लिया इनको बेल देने में। क्या ख्याल है आपका? ऑर्डिनरी कैदी का तो नहीं, एक ज़हनी दबाव के और फिर भी वायलेट किया वो कंडीशन बेल का। मेरे ख्याल में अगले दफ़े जब इनके पास कुछ भी होगा वो कहेगा भाई ये तो हम कर नहीं सकते, हम अपने ये वायलेटर ऑफ बेल। अच्छा बाय द वे वो श्योरिटी भी जो होता है वो भी जब्त, वो भी नहीं अब हो पाएगा। तो इट इज, मुझे नहीं समझ आ रही कि इनका क्या, सिर्फ ये बहन है कि हार्ड लाइनर्स आ गए हैं स्ट्रीट पार पे, वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, कन्फ्रंटेशन वो चाहते हैं। और चले, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो कन्फ्रंटेशन नहीं, क्या शहबाज शरीफ नहीं चाहते, वो मफाहमत चाहते हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की, इसीलिए वो इररिलेवेंट होते जा रहे हैं। और ख़ानदान में बड़ी तकसीम है, जब उन्हें छोड़ के आए तो डिमोरलाइज थे मरीम भी, और हमजा उससे ज़्यादा डिमोरलाइज था। तो शो ऑफ फोर्स उन्होंने क्या किया है, मुज़ाहमत से ज़्यादा वो मुफाहमत का रास्ता ढूंढने की निकालने की कोशिश करें। मगर आप ये कह रहे थे कि किस चीज़ का फ़ख्र कर रहे हैं हारून साहब? वो तो कहते हैं कि हमें एहतसाब नहीं, इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जो झुका नहीं, खड़ा रहा और सिर्फ इनके सामने खड़ा रहा, जिसके अंदर जिगर है कि वो जेल में इस तरह से जाए, वो सिर्फ नवाज शरीफ है। जेल उसे भेजा गया ना, वो गया तो नहीं है। वो को मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं जी, वो खुद को बहुत आगे नहीं समझ रहे हैं। क्या मोहम्मद अली जौहर का शेर है कि मैंने शमशीर फरोशों के सिपाही, क्या आफियत कोश मेरी फितरत पाकीज़ा न थी, मैंने शमशीर फरोशों के सिपाही ने कहा। और नवाबजादा नसरुल्लाह खां, मेरी 50 साल जलने में 10 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है, कोई 20 दफ़ा जेल गए, वो जेल के बारे में बात नहीं करना पसंद करते थे। हनीफ रहमी साहब से मैंने पूछा शाही किले में आपके साथ क्या हुआ, उन्होंने कहा छोड़िए, आगे की तरफ देखते हैं, हम पीछे की तरफ नहीं देखते। एयर मार्शल असर खान 5 साल नजर बंद रहे, मौलाना मौदूदी ने लंबी जेलें काटी, शोरिश कश्मीरी 15 साल जेलों में रहे। कौन है मियां तफाइल अहमद और दूसरे लोग, बेनजीर भुट्टो सक्कर जेल में रात दोपहर के वक्त तवील एक ब्लैंकेट फेंका गया, और जिक्र मुझे बच्चों को लेके अदालतों में फिरती थी। जरदारी ने जेल काटी, वो इस तरह कभी नहीं रोया। तो क्या है जेल, ये खुद गए, इन्हें भेजा गया। वो तो कह रहे हैं काल कोठड़ी से बड़ी जल्दी निकल आएंगे। जाते हुए उन्होंने कारकुनान के लिए एक मैसेज भी तो छोड़ा है हारून साहब, वो निकल आएंगे। वो इंटरव्यू आपने देखा है, उसमें कोई उम्मीद, कोई अज़्म, कोई इरादा नजर आता है। मैंने आपसे कहा कि मुल्क और कौम और उसकी तकलीफ का कोई जिक्र नहीं। जेल लोग इस तरह रोते हुए नहीं जाया करते थे। हमने कितने सियासी लीडरों को जेल जाते हुए देखा, उसका जिक्र करना भी बाद में। ये सेल्फ पिटी है। और आ जाएंगे तो 3 दफ़ा में क्या कारनामा अंजाम दिया जो 4थी दफ़ा दे लेंगे। लेकिन मरियम साहबा के भी तो कहा जा रहा है हारून साहब कमान संभालेंगी अब वो इन 6 हफ्तों में। बहुत मैंने कल भी आपसे कहा था वो क्राउड पुलर हैं, वो जलसा कर सकते हैं, तकरीर अच्छी कर सकते हैं। कारोबार हुकूमत एक बड़ा मुश्किल काम है, वो शायद उनके बस का नहीं है। पहले अपने ख़ानदान को मुत्तफ़िक कर लें, अपने चचा को एग्री कर लें अपने मौक़ा पे। चचा तो काफ़ी अरसे से हिलाली साहब डिसएग्री थे, वो तो कभी भी नहीं चाहते थे, वो तो हमजा को सामने लाना चाहते थे।
مگر انفارچونیٹلی حمزہ کی بجائے مریم کو سامنے لایا گیا، اسی لیے تو خاندان آپس میں نہیں، وہ پنجاب کی قیادت تو رانا ثناء اللہ کو دے دی نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ حمزہ کو دراصل معزول کیا گیا، دیکھنے کو وہ دکھانے کو نائب صدر ہے. پھر چچا کے ساتھ کیا اہمیت رکھ گئے ہیں؟ چچا کے ساتھ کون سے معاملات وہ اپنے دوست ان کا خاندان تو ان سے متفق نہیں ہے، تو قوم کو کیا کہتے ہیں وہ. ٹھیک ہے چلیے اس کے ساتھ ہی پروگرام بھی چونکہ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.